हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा व मा तख्तस सरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई आदमी ये देखना चाहे कि मुझ पे जादू किसने किया या कौन है जो मुझे बार बार नुकसान देना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अमल है जिसमें इंसान हर उस चीज़ को मालूम कर सकता है अल्लाह की मदद से जो इसको सामने नज़र नहीं आती या इससे छुपी हुई है। कोई रिश्ता भी बाज़ औक़ात होता है जो बहुत ज़्यादा मुखलिस नज़र आता है लेकिन दर हकीकत मुखलिस नहीं होता, तो उनकी असलियत को ज़ाहिर करने के लिए ये अमल ख़ुद कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसने हमें एक चीज़ बता दी कि ज़मीन व आसमान का नहीं बल्कि इसके बीच के खला का भी खालिक वो है, मालिक भी। खाली खला का नहीं, ज़मीन के नीचे तख्त सरा तक जो कुछ है अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो ये चीज़ें जानता हो। अब आप देखिए, इंसान जो है बाज़ औक़ात ऐसी बातें करता है, दावे करता है कि जी हम तो सब कुछ बता सकते हैं आपको, आपका फ्यूचर भी अगर कोई पूछना है तो आप पूछें, और लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि जी ये फ्यूचर बता सकते हैं, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, और हर बंदा अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहता है। अब ये ऐसा धोखा है कि लोग इस धोखे में आकर जो है अपनी बहुत सी दौलत पैसे गंवा बैठते हैं और अपने मुस्तकबिल के लिए वो अमाल तो नहीं करते जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। फ्यूचर आप अपना अच्छा करना चाहते हैं, कुरान ने बताया, मक्की सूरतें आपको बता रही हैं कि देखो यौम आखरत है। अब ये सूरत ताहा भी मक्की सूरत है, अल्लाह ताला इसमें फ्यूचर बता रहे हैं। मक्की ज़िंदगी आप देखें, मक्का की ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसमें हाल के मुशरकों को जो उनका हाल था, जो उस वक़्त वो अमल कर रहे थे, माजी उनका गुजर गया, जो उनके बाप दादा थे, आपने कहा देखो तुम्हारा पास्ट जो गुजर गया वो तो गुजर गया, अब जो तुम्हारा हाल है वो मेरे सामने है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरी मान लो, तुम्हारा फ्यूचर बेहतरीन हो जाएगा। माना अबू जहल ने? कोई नहीं मानता। बस बेहतरीन करें जी, शुफ करके आपको ऐसी फूंक मारे कि मेरा फ्यूचर, अबू जहल का फ्यूचर बदला, दौलत होकर नहीं बदला। जब तक जिंदगी रसूल नहीं अपनाएंगे आपका फ्यूचर नहीं बदलेगा। और आप कहें जी तावीज़ दे दें ऐसा लपेट कर कि मैं अपने गले में पहन लूं, कोई ऐसा। मैं अभी ये कुरान की बात पेशावर असेंबली में करके आया हूँ। अभी वहाँ स्पीकर साहब ने मेरी दावत की हुई थी, सारे मिनिस्टर उनके बैठे हुए थे, अभी जोहर में खाना भी वहीं खाया, और कुरान की बात, सारे मिनिस्टर उनके हैरान हो गए। वो यहाँ आते हैं उनके सारे, तो अक्सर तो स्पीकर साहब कहने लगे आपकी इसी कुरान की दावत और इन्हीं बातों ने मुझे मुतासिर किया। और उनकी ज़ौजा वहाँ स्पेशल वो कहने लगी कि मैं सुनती ही आपको हूँ सिर्फ, और मैं अभी वो ईसाई से मुसलमान हुई है, उनकी अहलिया कहने लगी मैं जब से अल्हम्दुलिल्लाह होश संभाला है आप ही के वज़ाइफ को कारी, जो कि कुरान से हैं, जो कि इसमें फ्यूचर का पता चलता है ना कुरान से। और वो बातें जो हवाई बातें, हाथ देखा जी लकीरें ऐसी हैं, ये है वो है ये है, 99 नहीं 100% झूठ बोलते हैं आपको, और आप उन पर यकीन पॉमिस्ट क्या है, धोखा। धोखा। अगर आपको कोई कहता है ना पॉमिस्ट के मैं आपका हाल बताता हूं, आप उसको कहो हाल क्या बताओगे, तुम्हें अपने हाल का नहीं पता, फ्यूचर का नहीं पता। फ्यूचर कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा। अब मैं इस पे हदीस बताता हूँ। अबू याला की हदीस है, मुस्नद अबू याला में, वो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम तबूक से वापस आ रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मी की वजह से, शदीद गर्मी थी, आपने अपने सर पे चादर रखी हुई थी धूप से बचने के लिए। तो एक बाबा सा आया, आकर हमसे पूछने लगा आइना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में कौन है? अब वो इनको समझाने के लिए पूछ रहा था। जो भी एक के पास गया, कहने का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में कौन है? तो उन्होंने कहा वो जो चादर रखे हुए हैं ना सर पे धूप से बचने के लिए, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बाबा दौड़ते दौड़ते आपकी ऊँटनी के पास चला गया
اور آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کے کہنے لگا یا محمد. اس نے پہلے آپ کو سلام کہا، اس کے بعد کہنے لگا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا ہے اس پوری دھرتی پر کچھ لوگ ہی جواب دے سکتے ہیں، باقی یہ نالج کسی کے پاس نہیں. آپ نے کہا پوچھو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو لڑکا کبھی جو ہے وہ باپ کی شکل کا ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث اٹھائیں 1400 سال پہلے، یہ حدیث کی کتاب میں ہے مسند ابو یعلا میں، اور آج کے سائنس یہی بات کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں سے سائنس نکل رہی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ بات پیغمبر زمین کے نیچے کی کرتا ہے کبھی آسمانوں کے اوپر کی، اتنا اعلیٰ پیغمبر. تو اب آپ دیکھیے آپ نے فرمایا کہ مرد کا مادہ اگر غالب آ جائے تو بیٹا ہوتا ہے، عورت کا غالب آ جائے تو لڑکی ہوتی ہے، اور جس کا غالب آئے گا اس کی شکل پر ہوگا بچہ. اب لوگ کہتے ہیں بیٹی نہیں، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں عورتوں کو؟ میرے پاس سارا دن چونکہ لوگ ایسے ہی آتے، عورتیں رو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں کہ اب تمہاری بیٹی ہوئی طلاق. خامد ٹیسٹ کرائے، میں 100% کہہ رہا ہوں کمزوری خامد میں ہوتی ہے اور قصوروار بیوی کو ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو رہا. بیٹا باپ کی مادہ کی قوت سے ہوتا ہے. جب آپ ویک ہیں تو آپ کی بیٹیاں ہی ہوں گی، پھر آپ اپنی پہلے علاج کرائیں اور آپ قصوروار عورت کو ٹھہرا رہے ہیں. تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس نے کہا پھر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ باپ کے مادہ سے کون سے اعضاء بنتے ہیں اور ماں کے مادہ سے کون سے اعضاء بنتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ حدیث لا رہے ہیں اور میں آپ کو مستند چیز بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو باپ کے مادہ سے ہڈیاں بنتی ہیں، پٹھے بنتے ہیں جو اندر بیس ہے، اور ماں کے مادہ سے جو ہے خون اور گوشت کا لوتھڑا اوپر بنتا ہے. تو اب بال بنتے ہیں. یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا. وہ کہنے لگا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی. اچھا یہ بتائیے کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے مخلوق ہے ایک اللہ کی. کا اس کے نیچے کیا ہے؟ کا زمین ہے. کا اس کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے نیچے پانی ہے. اس نے کہا پھر اس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا اس کے نیچے ہواؤں کا جہان ہے. کا اس کے نیچے کیا ہے؟ کا اس کے نیچے پتھر کا جہان ہے. کا اس کے نیچے کیا ہے؟ کا سانپوں کا جہان ہے. کا زمین کے نیچے وہاں سانپوں کی زمین ہے، وہ جیسے ہم بس رہے ہیں ایسے سانپ بستے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. یہ ہمارا گیپ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، گویا کہ اتنا ہی گیپ نیچے ہے ہر زمین کے ساتھ. تو کہا اس کے نیچے کیا ہے؟ کہا بچھوؤں کا جہان ہے، زمین ہے. کہا اس کے نیچے؟ فرمایا آگ ہے. آگ وہ 7 زمین نیچے جہنم ہے، آگ ہے. دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ نے چند جہان کا، آپ نے آخری جو لفظ بولا آپ نے کہا آگ ہے. یہ جہنم کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 وہ الگ روایت ہے. وہ اس روایت کے مطابق جو ابن کثیر لائے تو آپ سے اس نے کہا کہ آگ کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے کہا گیلی مٹی ہے جسے سورا بولتے ہیں. سورا یہ ابھی آیت میں آیا ہے جو تخت السورا. انسان کا نالج وہاں تک ہے، تخت السورا. اللہ نے بھی اس کا ذکر تخت السورا کیا. حضور نے فرمایا مٹی ہے گیلی. کہا یا رسول اللہ اس سے نیچے کیا ہے؟ تو آپ کے آنسو بہنے لگے. مسند ابو یعلا میں ہے آپ نے فرمایا اس کے بعد مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے. یعنی پیغمبر کو اللہ نے یہاں تک بتایا. آپ نے کہا اس کے بعد کون جانتا ہے؟ اللہ. تو بتا پھر. وہ کہنے لگا اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا. تو راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور سوال پوچھے انہوں نے. سند کے متعلق ابن کثیر الگ بات کرتے ہیں حدیث کی، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، زمین کے نیچے بہت کوشش کی آج کے سائنسدانوں نے اور یہ خلا بازوں نے. اوپر بھی گئے، نیچے بھی جا رہے ہیں. 6 کلومیٹر تک انہوں نے کھودا، اس سے نیچے بھی گئے کئی، اب تو اور نیچے چلے گئے 15 کلومیٹر تک بعض کہتے ہیں. لیکن نیچے جا کر آگ ہی آگ ہے. پانی ہے پہلے،
پھر گیلی مٹی ہے، پھر آگ ہے۔ اب اس کے بعد آگے کوئی نہیں جا سکا۔ اب انسان کا علم اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو کر بھی زمین کے نیچے کیا ہے پہنچنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، لیکن نیچے جا کر کئی مر گئے، کھپ گئے، سانس کی گھٹن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ کو زمین کے 7ویں حصے میں رکھا ہوا ہے، نیچے دوزخ ہے اور اوپر تک وہ جو ہے اس کا نقشہ ہے اللہ نے زمین کے اوپر کیا، اور جنت جو ہے عرش کے نیچے ہے، اور تخت الصراع جو ہے اس کے نیچے دوزخ ہے۔ اب یہاں جو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات، اچھا لہو ما فی اسی کا ہے اللہ کا، پیچھے اللہ کا عرش کا ذکر تھا، تو یہاں اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے اسی کا ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں، جو کچھ ہے وما بینہما ان کے درمیان میں، وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وما تحت الثری، یہاں تک کہ تخت ثری تک، عرش مالا کا ذکر تو پچھلی آیت میں ہو گیا، عرش سے تخت ثری تک ہمیں قرآن نے نقشہ کھینچ دیا، ہمیں بتا دیا اب سائنس کیا ہے، اسی چیز کا نام ہے، ریسرچ اسی پر ہو رہی ہے، کیونکہ تخت ثری تک ہمیں قرآن نے پہنچا دیا ہے۔ 2 آیتوں میں، پچھلی آیت میں کہا الرحمن، اور رحمان وہ ہے علی العرش استویٰ، عرش کا ذکر کیا، اگلی آیت میں تخت ثری کہہ کے زمین کا اینڈ بتا دیا، اس کے نیچے کا علم اللہ کے پاس، عرش کے اوپر کا علم اللہ کے پاس، مخلوق کا علم اس سے اوپر بھی نہیں جا سکتا، اس سے نیچے بھی نہیں جا سکتا۔ کائنات میں ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی دعوت پر عرش پر گئے ہیں، باقی کسی نے عرش نہیں دیکھا، مخلوق میں فرشتوں کے نے بھی عرش نہیں دیکھا، فرشتے بھی سدرۃ المنتہا تک ہیں، جو 8 فرشتے ہیں عرش کی ڈیوٹی پہ وہ صرف 8 ہی ہیں، اللہ نے ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ اب یہاں جو اگر انسان چاہے کہ مجھے پتہ چل جائے، اب یہاں تو اللہ نے وہ چیز کا ذکر کیا جو کوئی بتا نہیں سکتا، نیچے کیا ہے، زمین کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، تو یہاں غیب کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ پہلے یہ عقیدہ اہل سنت کے مسلم عقائد میں سے ہے، جو مسلمان ادھر ادھر کہ وہ میرا فیوچر بتا دے، وہ مجھے کل کی خبر دے دے، میں سٹار دیکھنا چاہتا ہوں، میں اخبار دیکھ رہا ہوں کہ میرا برج کیا ہوگا، یہ ہفتہ میرا کیسے گزرے گا، یاد رکھیے گا آپ یہ سوچ کر جب برج کو دیکھتے ہیں، جب وہ کیلنڈر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کا ایمان آپ کے قلب سے نکل چکا ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کسی پامسٹ کے پاس گیا جو فیوچر کی باتیں کرتا ہو، مستقبل کی باتیں، اور اس کی بات پہ یقین نہ کر کے بھی صرف اس کی بات کو سنا، تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے جی میرے پاس بھی تو لوگ آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں علاج کرانے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ آپ کو بدہضمی ہو گئی ہے، آپ نے ماضی میں یہ کھایا ہے، اب الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو ماضی کا حال بتا دے ڈاکٹر، تو وہ غیب کی خبر تو نہ ہوئی نا، وہ تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے کوئی بھی بتا سکتا ہے، نبض دیکھ کے بتا سکتا ہے، کل کیا ہوگا، سیکنڈ بعد کیا ہوگا، منٹ بعد کیا ہوگا، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اب میں جو لوگوں کا علاج کرتا ہوں، ہمارے لوگ بھی شرک میں پڑ جاتے ہیں، جو علاج کرنے والے بھی غلط بولتے ہیں، اور لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتانے والے تو مشرک ہو جاتا ہے بندہ۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ پہ جادو ہوا ماضی میں، اب آپ کا یہ علاج ہے قرآنی آیات، یہ تو ماضی کی بات بتانا غیب کی خبر نہیں ہے۔ اب آپ کو میں کہوں کہ 15 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ غیب کی خبر ہوگی، میں کہوں 20 منٹ پہلے جو ہے یہ حال خالی تھا تو یہ غیب کی خبر ہوگی؟ یہ غیب کی خبر نہیں ہے۔ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، لوگ کالز کر رہے ہیں ہمارا فیوچر بتا دیں، ہمارا سٹار بتا دیں، اور سٹار یہ ہے تو یہ ہفتہ ایسا گزرے گا، یہ سب شرک ہے، یہ اندازہ ہے، گیس ہے، اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ 99 لوگوں کا غلط ہو جاتا ہے، وہ چپ کر کے سو جاتے ہیں، ایک کا صحیح ہو جاتا ہے تو وہ یوٹیوب پہ بتاتا ہے میرا دیکھو یہ تو ہندو بت سے مانگتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، تو کیا وہ سارے کہیں جی بتوں کے آگے سجدے کرو؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں، اور آپ کعبے کے آگے کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، بعض وقت نہیں ملتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو کیا آپ کعبے کو چھوڑ دیں گے؟ بت کی آگے جھکنے والے کی بات مان لیں گے؟ چاہے ہمارا کام نہ بھی ہو، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا
یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے بس۔ اب یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو جی فلاں نے آپ پہ جادو کر دیا، جو آپ کو عامل بتائے نا فلاں نے جادو کر دیا، تو آپ اسی وقت سمجھ جائیں یہ جھوٹا ہے اور اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، قرآن حدیث مجاہدہ اپنا سلسلہ اجازت نسب کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے جھوٹ ہانکے گا، اور جی آپ پہ بہو نے، آپ پہ فلاں نے جادو کیا، یا میاں بیوی ڈی ایچ ایس سے میرے پاس آئے، نئی شادی ہوئی مہینہ ہوا، دونوں پہلے بھی میرے پاس آتے تھے، آ کے بیٹھے، دونوں کا غصے سے لال سرخ ہوئے، تو مجھے خاوند کہتا ہے جی یہ میری بیوی جو ہے اور اس کا والد میرے پہ جادو کر رہا ہے، میری ماں پر بھی، اور وہ کہتی ہے آپ بتائیں چیک کر کے صحیح بتائیے گا مجھے، کہا کیونکہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ میرا ابا جادو کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے کہا کوئی جادو ہے ہی نہیں آپ پہ، تو کر کیا رہا ہے، جادو کا الف با بھی آپ پہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ابھی ایک عامل کے پاس اس کی امی لے گئی تھی، تو اس نے کہا تمہارے حالات اس لیے خراب ہیں، حالات تو آپ وزیر اعظم کو ہی پکڑیں اس کے خراب ہیں۔ میں ابھی وزیروں کو مل کر آیا ہوں، واللہ وہ بھی مجھے بتا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا میں ان سے کوئی کام کو، وہ تو اپنے حالات خراب مجھے بتا رہے تھے۔ یہاں تو آپ جس کو ہی پکڑیں گے اس کے حالات خراب ہیں، تو وہ پھر حالات خراب کا مطلب تو نہیں کہ جادو ہی کر دیا ہے۔ اب وہ کہنے لگی جادو جو ہے نا یہ مجھے اس عامل نے کہا کہ تمہارے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہے، تمہاری امی کا ہر وقت جو ہے نا ٹانگیں جکڑی رہتی ہیں اور کبھی گر جاتی ہے، کہ جادو اس کی کر رہے ہیں گھر والے۔ میں نے کہا جھوٹا ہے وہ لعین۔ جب میں نے تھوڑا سمجھایا تو دونوں ایسے خوش ہو گئے، جاتے ہوئے کہنے لگے آپ نے تو ہمارا گھر بچا لیا، اب جو ان کا گھر توڑ رہا تھا وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا ہی نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ لوگ، اپنے امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس یہ نہ جائیں، نہ پوچھیں، آپ بھی پوچھ کے لوگوں کو خود ہی موقع دیتے ہیں۔ آپ یہ آیت پڑھیں، اگر آپ کو بار بار جادو ہو رہا ہے تو اچھا ضروری نہیں کہ خواب میں آپ کو جو آ جائے تو آپ اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، چونکہ آپ کے ذہن میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی جس پہ جن حاضر ہوتا ہے نا، جو آپ کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں دیکھیں جن حاضر ہوگا نا، جس لڑکا لڑکی پہ یا مرد عورت پہ، تو وہ بولے گا مجھے فلاں نے بھیجا ہے، کس کا نام لے گا؟ امی جس کا ساری زندگی ذکر کرتی رہی کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ابا جس کا ذکر کرتا رہا، بٹھا دیا نا اندر دل میں کہ امی کہتی رہی تمہارا چاچا دشمن ہے، ابا کہتا رہا تمہارا ماموں دشمن ہے، تو بچے پہ جن حاضر ہوتا ہے تو بچہ کہتا ہے ماموں نے جادو کیا، کیونکہ ساری زندگی لاشعوری اندر وہ آ گئی نا کیفیت۔ تو یہ اعتماد نہیں ہے، آپ رات کو سوچ کے سوتے ہیں جی ہمارا پڑوسی نے میرے پہ جادو کیا، تو خواب پڑوسی آ جائے آپ ڈنڈا لے کے چلے جائیں کہ میں نے بتایا تھا وظیفہ، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ ڈنڈا ہاتھ میں نہیں پکڑنا، آپ نے جو ہے یہ آیت پڑھنی ہے، اپنے مخالف کو دیکھ لینا ہے، اپنی آپ کو محتاط کر لینا ہے، احتیاط برتنی ہے، پھر آپ نے جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی جاسوسی کے ناول پڑھنے ہیں کہ میں کیسے تحقیقات کروں کہ یہ واقعی ہے یا نہیں، تھوڑے سے آپ کو تحقیق ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نہیں کہ پیچھے پڑ جائیں ایک دم کہیں بھائی خواب میں دیکھا ہے تم جادو کر رہے ہو، ضروری نہیں حاسد آپ کا ہو، وہ حاسد ہوگا لیکن آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، جادو کر رہا ہے خواب میں نظر آ جائے گا، آپ کے بارے میں بری فیلنگ رکھتا ہے، پارٹنر ہے لیکن آپ کو خراب کرنا چاہتا ہے، یا آپ کے کوئی بھی رشتہ ہو رہا ہے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ عمل کر کے سوئیں، خواب میں آپ کو انشاءاللہ اس کی سگنل مل جائے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 6، لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّریٰ۔ 11 بار اس کو پڑھیں اور دعا کر کے مختصر سی یوں ہاتھ پھیر کے بس سو جائیں، اس کے بعد پھر گپے نہ لگائیں، نہ موبائل یوز کریں، نہ کس سے بات کریں، یہ آخری عمل آپ کا ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ نہیں اس کے بعد اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، موبائل یوز کریں گے، پھر خواب کچھ اور آ جائے گا، پھر آپ کی وہ اصل حقیقت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یوں آخری عمل یہ کر کے سوئے نا، آپ کو ریئل میں نظر آ جائے گا انشاءاللہ، اور مخالف بھی اور جادو کرنے والا بھی، نقصان دینے والا بھی۔ اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں جادوگروں سے، نقصان والوں سے، تو یہ آیت آپ 70 بار 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچا بھی لے گا، حفاظت بھی کرے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے بارے میں آگاہی کر دیا کرے گا۔ یہ عمل بہت پاورفل ہے، سورہ طٰہٰ ہے ہی جادو کے توڑ کے لیے پاورفل سورہ، اور یہ عمل تو اس کا ایک شروع کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔